from Thursday Studios. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एन इंटरव्यू विद थर्सडे टाइम्स. आज हम आपको एक कहानी से शुरू करेंगे. मिस्टर एक्स की कहानी आप सुनते रहे होंगे. आज मिस्टर एच की कहानी से शुरू करते हैं. कहानी शुरू होती है 20 अप्रैल 2016 को, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक JIT बनाने के लिए डिसाइड किया ऑन द पनामा. ये JIT बनी इस तरह थी कि उन्होंने कहा कि डिफरेंट इदारों की जो हेड्स हैं वो चंद लोगों को नॉमिनेट करेंगे अपने इदारों में से जो JIT के लिए सिलेक्ट होंगे. इसी इदारे में से एक हेड थे मिस्टर एच के नाम से. उन्होंने 8 नाम सिलेक्ट करके 3 फॉरवर्ड कर दिए. कोर्ट्स ने कहा कि एक नाम काफ़ी नहीं, तो उन्होंने 2 और फॉरवर्ड किए. उसके बाद उनको एक एनोनिमस व्हाट्सएप कॉल आती है. व्हाट्सएप का ज़माना उस वक्त शुरू हो चुका था. हुकूमत हो, ब्यूरोक्रेसी हो या कुछ और हो, व्हाट्सएप के थ्रू ही चल रही थी. उस व्हाट्सएप कॉल में एक स्पेसिफिक नाम लिया गया कि इस नाम के शख्स को नॉमिनेट करें. उन्होंने ये करने से इनकार कर दिया और कोर्ट के लिए एक लेटर लिख दिया कि मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है. ऐसे में कोर्ट्स ने क्या किया, ये सारी चीज़ें हम उनकी ज़बानी भी सुनेंगे. लेकिन आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि मिस्टर एच 6 साल इस प्रेशर को रेजिस्ट करने के बाद कोर्ट्स में अपना नाम क्लियर करवाते थे. इन 6 सालों में उनके साथ क्या कुछ हुआ, जेल गए, उनके बेटे के ऊपर तशद्दुद हुआ और किस तरह उनकी ज़िंदगी मुश्किल कर दी गई, ये सारा कुछ हम उनसे जानेंगे आज. अस्सलाम वालेकुम सर. जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू. सर, मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि जिस बंदे का नाम आपकी तरफ से बार बार कहा जा रहा था, प्रेशराइज़ किया जा रहा था आपको, बिलाल साहब, उनके बारे में ऐसी क्या चीज़ थी, वो कहाँ से फैज़याब थे कि उन्हीं पे इंसिस्ट किया जा रहा था? उस वक्त नहीं मुझे पता था कि वो कहाँ से फैज़याब है. उस वक्त बात ये थी कि मैं बहुत हर काम बड़ा ट्रांसपेरेंट अंदाज में करने का आदी हूँ. तो जब ये ऐसी वो हमें सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया, तो उसके बाद मैंने कमीशन की मीटिंग बुलाई और कमीशन की मीटिंग में हमने 8 बंदों के नाम फाइनलाइज किए सारे कमीशन ने बैठ के. और मुझे इख्तियार ये दिया कि आप इसमें से जो, हालांकि इख्तियार मेरा था, मैं कमीशन के पास ले गया. कमीशन ने वो शार्ट लिस्टिंग की. 8 जो हमारे अफसर थे वो अच्छे, उनको कि उनमें से आप किसी का नाम दे दें. मैंने 3, एक का भी नहीं, 3 के नाम भेज दिए जो पहले थे उस लिस्ट में. राइट. वो 3 नाम भेज दिए. तो फिर इसके बाद वो मुझे फ़ोन आया, एक ख़त आया साथ कि जी 2 के नाम और भेजें. और साथ वो कॉल आ गई जिसका जिक्र होता है अक्सर, व्हाट्सएप कॉल. आज मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि वो व्हाट्सएप कॉल नहीं थी, वो फेसबुक कॉल थी. अच्छा. मुझे पता ही नहीं था कि कौन सी कॉल है. उसके पीछे भी एक कहानी है, वो लंबी हो जाएगी. जब मुझे पता चला कि ये कॉल का क्या चक्कर है, तो वो एक अलग दास्तान है. तो बहरहाल चूँकि वो उस फैसले से मुतसादम थे और प्लस ये व्हाट्सएप कॉल के ऊपर मुझे हदायत देना कि फलां बंदे को करे, वो उसमें मुझे थोड़ी सी साजिश की बू नज़र आ गई कि ये कुछ होने लगा. yes. तो देन आई रोट टू रजिस्ट्रार के जी वो आपने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं मुझे व्हाट्सएप कॉल पे, तो मैं नहीं वो नाम भेज रहा, मैं ये 2 नाम और भेज रहा हूँ. उसके बाद एक ड्रामा शुरू हुआ. फिर कोर्ट ने मुझे बुलाया. कोर्ट में उन्होंने मुझे हरासा कर, वो यहाँ से वो अटार्नी जनरल साहब का जिक्र आता है जो आपने बात की. वो अटार्नी जनरल साहब जब ये कोर्ट ने मुझे बुलाया तो मैं अटार्नी जनरल से मिला. और मैंने फिर अटार्नी जनरल साहब को, अशरफ साहब को बताया कि असल झगड़ा ये है. इन्होंने मुझे एक खुफिया मैसेज भेजा था, मैंने इनकार कर दिया है और अब ये बुला के तो मुझे हरासा करेंगे. और मेरे पास वो जो लेटर था वो कॉपी थी उसकी. तो हियरिंग बाद में को 11 बजे शुरू होनी थी. तो मैंने कहा जी वो अगर उन्होंने मुझे ज़रा भी बदतमीजी की तो आई विल नॉट स्पेयर देम. आई विल टेल इन ओपन कोर्ट कि असल झगड़ा ये है, आप इसको छुपाने के लिए. तो बहरहाल वो अशरफ साहब, और वैसे भी आपको पता है कि अटार्नी जनरल जो होते हैं वो एक ब्रिज होता है हुकूमत के और अदलिया के दरमियान. तो उन्होंने शायद जजेस से बात की और जजेस से ये मनवाया या रजामंद किया कि जी आपने कोई उल्टी सीधी बात नहीं करनी. तो फिर मुझे कहा जी आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे. तो बस वो मुझे फिर यही कहा कि पहले तो ऐसी उल्टी सीधी बातें करते रहे कि जी वो
یہ اخباروں میں کیسے نام آ گئے, میڈیا پہ کیسے نام چلے گئے جو ہمیں بھجوائے ہیں. حالانکہ وہ رجسٹرار کو خط لکھا تھا اور 8 بندوں کے جو نام ہم نے فائنلائز کیے تھے وہ منٹس میں سب سینئر افسر کو سرکولیٹ بھی ہو جاتے ہیں. جی. تو وہ پتہ لگ جاتا ہے, مجھ سے کسی نے کیا پتہ کرنا تھا. اچھا ظفر صاحب, ایک سوال میرا اور ہے کہ کورٹ کے اندر آپ کی طرف پوائنٹ کر کے کہا گیا کہ آپ پرابلم بن رہے ہیں. جی وہی میں بتانے جا رہا ہوں. تو وہ یہ اگرچہ یہ طے ہو چکا تھا کہ وہ مجھے نہیں کریں گے اور یہ نوبت نہیں آئے گی کہ میں کورٹ میں مسئلہ یہ کھل جائے اور پردہ ہی رہے. جی. تو وہ جب یہ ختم ہوئی ساری تو عظمت سعید وہ ان کو کہہ کے اشرف صاحب کو کہتے کہ پرسن اسٹینڈنگ بیہائنڈ یو ہیز کریٹڈ اے پرابلم. تو یہاں تک پھر لوگوں کی سمجھ نہیں آئی کہ بات پرابلم کیا ہے. تو یہاں تک بات ہوئی کہ وہ خط کا حوالہ تھا, وہ خط میں لے کے مصیبت میں ڈال دیا. ظفر صاحب, ادھر آئی ووڈ آسک اے لے مین کویسچن کہ ایک حکومت, فار ایگزامپل حکومت اے آتی ہے, ایک بندے کے اوپر کیس آتا ہے, پھر حکومت بی آتی ہے, اس بندے کے اوپر کیس ختم ہو جاتا ہے. ایک عام بندہ جس کو شاید انٹریکیسیز اتنی نہیں سمجھ آتی جسٹس کی اور دوسری چیزوں کی, دے مائٹ تھنک کہ یہ تو ٹرسٹ لوز ہونا شروع ہو جائے گا کورٹس کا. ڈو یو تھنک کہ آپ کے کیس میں اٹ سیٹس این ایگزامپل کہ ہاؤ تھنگس شوڈ بی ڈن اینڈ شوڈ ناٹ بی ڈن ایک لیمن کے لیے؟ میں پہلے بھی کہیں ایک جگہ کہہ چکا ہوں کہ جب یہ میرے اوپر کیس بنا تھا نا, تو اس وقت پھر بعد میں آگے تھے DGIFIA جو لے مین کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے کورٹ کے پروسیجرز کے متعلق اور بعد میں جو ہوتا ہے اس کا میں فرق بتانا چاہتا ہوں. تو وہ آگے تھے میمن صاحب پھر DGIFIA. تو انہوں نے مجھے, میں گیا ان کے پاس تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی ہے, تو آپ ایسے کریں کہ ایک درخواست دیں, میں اس کی ری انویسٹیگیشن کروا کے تو اس کو ہم اس کو کرتے ہیں, ٹھیک کرتے ہیں. تو میں نے کہا جی میں کیوں ری انویسٹیگیشن کراؤں, میں کیوں درخواست دوں. اب کورٹ میں چلا گیا کیس, کورٹ میں میں ان کو جھوٹا ثابت کروں گا. اور میرا اندازہ تھا کہ یہ 2 3 4 تاریخوں میں سب کو میں سوال جواب کروں گا, میرا وکیل کرے گا اور یہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے تو پھر کورٹ کہے گی جاؤ گھر پہ. تو وہ جو میرا اندازہ تھا وہ 6 سال پہ پھیل گیا. تو یہ ہے لے مین کا. اچھا ظفر صاحب, آپ کے اوپر کیسز ہوئے, ایک عام پاکستانی بندے کے لیے جس کا کورٹ کیسز سے اتنا لینا دینا کبھی نہ پڑا ہو, اس کے لیے بڑا ٹراماٹائزنگ ایونٹ ہوتا ہے. از دیر اینی وے, شیپ اور فارم جہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کو کمپنسیٹ کیا فار آل دیز لاسز؟ تو گورنمنٹ نے کیا کمپنسیٹ کرنا تھا, اور وہ تو میری ذاتی تھی, وہ جو بھی میں نے کیا اور ذاتی طور پہ بھگتا, اور میں تو ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ گورنمنٹ اس پہ مجھے کمپنسیٹ کرے. بٹ ظفر صاحب 6 years of your life, اس کا صرف وہ نہیں, there's financial loss, there's emotional loss, psychological loss. وہ تو ہے, وہ تو دیکھیں جی, ایک مجھے ہی نہیں میرے بیٹے کو بھی آپ کو پتا ہے, آپ کے علم میں, پھر دوسرے بیٹے کو بھی سسپینڈ کیا. ایک سیریز آف ایونٹس تھیں, اور پلس دیکھیں میں کوئی معاشرے میں گمنام بندہ تو نہیں ہوں. یہ ہزاروں لوگ جانتے ہیں, ہزاروں لوگ. میرا حلقہ احباب ہے, میرا خاندان ہے, ہم لٹریری فیملی سے ہمارا تعلق ہے. تو ہراسمنٹ بہت بڑی ہوئی, ہر کسی کو ہوئی. آئی واز ناٹ ایون, میں اپنے گاؤں جانے سے ہچکچاتا تھا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے میرے متعلق, وہ کیا تھا. تو یہ بہت بڑا ایک ڈرامہ تھا, یہ بل تھا, اور بہرحال فیس کرنا پڑتا ہے یہ. تو مجھے 1-2 دفعہ میں بڑا ٹچی ہوتا ہوں اس معاملے پہ, تو 1-2 دفعہ مجھے بڑے سینئر سیاستدانوں نے کہا کہ یار آپ اتنے ٹچی نہ ہوا کرو. میں نے کہا کہ یار آپ سیاستدان ہیں, میں ایک پروفیشنل ہوں, میں نے تو ساری عمر زندگی میں عزت کمانے کے لیے کیا ہے. آپ لوگ تو سننے کے بھی عادی ہو, کہنے کے بھی عادی ہو. تو یہ ہے ایک پروفیشن کے لیے تو بہت بڑا. یہ ظفر صاحب انگریزی میں کہا جاتا ہے سنز آف دا فادر. تو جو آپ کے سپوزڈ سنس تھے وہ آپ کے بیٹوں کو بھی سہنے پڑے. ایک تصویر آپ کے بیٹے کی بھی آئی ویئر ہی واز بروٹلی بیٹن اپ, بلڈ تھا سارا پر, اور دوسرے بیٹے آپ کے سسپینڈ رہے 2 سال تک. تو اس پوائنٹ پہ کبھی آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ شاید نام ہی لے لیتا, اتنی لمبی اذیت نہ سہنی پڑتی؟ نہیں بیٹا, بات یہ ہے, میں لوگوں کو اکثر کہا کرتا ہوں جس عمر کے اب اس سے میں ہوں اور اس سے آگے بھی,
جب اس عمر کے حصے میں پہنچتا ہے نا بندہ تو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو ایسے نا ایک جس طرح بڑا سمندر ہے اس میں کچھ چٹانیں نظر آتی ہیں. وہ چٹانیں وہ ہوتی ہیں جو آپ نے زندگی میں جن کے اوپر بڑا فخر ہوتا ہے کہ میں نے فلاں وقت پہ یہ کیا, فلاں وقت پہ یہ کیا, فلاں وقت پہ یہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں پیدا ہی بہت بڑی ساری چٹانیں چھوڑنے کے لیے تھا. میرے ہم اثر, میرے پروفیشن کے لوگ, میرے کیلیبر کے لوگ آپ دیکھیں کہ مالی طور پر بہت مجھ سے زیادہ مضبوط ہیں. میں نے ساری زندگی بڑی سادگی میں گزاری اور صرف یہی تھا کہ میں قوم اور ملک کے لیے کچھ کروں. الحمدللہ وہاں میں نے بہت اچھا کام کیا اور جو میرے بس میں تھا. اور یہ جو تھا اس لحاظ سے شاید میں فخر بہت اور میرے خاندان کو بھی کرنا چاہیے. میں یہی ان کو کہتا رہتا ہوں کہ جب ایک طوفان چڑھ رہا تھا تو اس کے سامنے جو سب سے پہلے بندہ کھڑا ہوا تھا وہ میں تھا. تو باقی تو یہ پھر وہ کورٹ نے جب ایونچولی کر دیا تو اب لوگ تو نہیں مانتے کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی وہ مجرم بھی بری ہو جاتے ہیں اور معصوم بھی بری ہو جاتے ہیں, اندر چلے جاتے ہیں. آپ who do you mainly blame کہ اس ساری سچویشن کے پیچھے what was the cause؟ بلال صاحب اتنے خاص کیوں تھے؟ ان کے کیا ریلیشنز تھے؟ اور پیچھے نہیں وہ نہیں تھی, وہ جوڈیشری تھی. لیکن جی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایون لوگ فوج کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. فوج میں یہ ایلیمنٹ ہمیشہ رہا ہے. حکومتوں سے چھیڑ چھاڑ, حکومتوں کو سائز میں رکھنا یہ ہمیشہ رہا ہے. یہ تو آج کی بات نہیں ہے. پولیٹیکل ونگ نہیں ہوتا تھا یہ صحیح میں سیاسی مینجمنٹ کرتے رہے. اصل میں 2017 میں جو کچھ ہوا وہ جوڈیشری نے کیا. اور فرنٹ رول جو جوڈیشری کا تھا اور اس میں وہ میں تو اس کو بدماش جج کہتا ہوں, وہ جو عظمت سعید تھا اور وہ دوسرے جو تھے اعجاز الحسن, تو یہ اور کھوسا بہت بڑا مینیپولیٹر, اور ثاقب نثار پیچھے جو تھا, اور وہ دوسرے جو تھے اعجاز الحسن, تو یہ اور کھوسا بہت بڑا مینیپولیٹر, اور ثاقب نثار پیچھے جو تھا. طے کر لیا بیٹا. بات یہ ہے میں کہا کرتا ہوں کہ اس قوم کا المیہ یہ ہے کہ یہاں کسی قد آور بندے کو پسند نہیں کرتی. جیسے کوئی کسی کا قد لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم بونے ہو رہے ہیں. نواز شریف یا اس کے ساتھیوں نے مل کے ملک کو ایک بڑے بحران سے ہی نہیں نکالا تھا. ایک باقاعدہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے, اس کے اوپر کوئی جعلی ڈبیٹ کرے گا کہ 2017 میں باقاعدہ اس کو ڈال دیا گیا تھا ایک ترقی کی راہ پہ. نہ ڈال دیا گیا تھا بلکہ اچیو کر لیا گیا تھا بہت کچھ. تو وہ لوگوں کو کچھ کو تھا کہ یہ تو اتنا ٹال ہو جائے گا تو پھر تو ہم مارے گئے, ہمارے قابو سے باہر ہو جائے. تو پھر وہ بینٹ اپون کہ جی وہ کسی طریقے سے ہم نے ہیو ٹو ٹیک ہم ڈاؤن. تو اس کی راہ میں جو آیا پھر وہ میری جنریشن میں بیکاز ہم موویز دیکھنے کے عادی ہیں تو اسپائڈر مین کا ایک کوٹ بہت چلتا ہے کہ ود گریٹ پاور کمز گریٹ رسپانسبلٹی. تو شاید آپ کے کیس میں نظر آ گیا ہے کہ گریٹ پاور کے ساتھ گریٹ رسپانسبلٹی تو آ جاتی ہے, شاید نبھائی نہیں جاتی کچھ لوگوں سے. آئی آلسو وانٹیڈ ٹو آسک اباؤٹ یور ہیلتھ بیکاز ایز اے رینل ٹرانسپلانٹ پیشنٹ آپ بہت ڈسپوزڈ ہوتے ہیں ٹو انفیکشنز اینڈ آل دیٹ. جب آپ کو حراست میں رکھا گیا اور آپ کے ساتھ ساری اس طرح کی کنڈیشنز ہوئی جیل وغیرہ میں, were you given any special facilities؟ نہیں فیسلٹی نہیں, وہ میں بلکہ آپ کو سناتا ہوں. سارے جو ایپیسوڈ ہوا اس میں آئی واز کوائٹ نارمل, آئی واز پریپیئر ٹو فیس اینی تھنگ. ایک واقعہ سناتا ہوں جہاں میں بریک ہوا تھوڑا سا, اور ہوا یہ کہ جب مجھے لے کے گئے تو میرا بیٹا بھی پیچھے پہنچ گیا. تو میں وہ بیٹھا ہوا تھا تو دور بیٹا اور وہ انسپیکٹر جو تھا وہ جو تھانہ تھا ادھر, تو میرا بیٹا اسے وہی سنا رہا تھا کہ میرے بیٹے ابو کا رینل ٹرانسپلانٹ ہوا ہے اور یہ گھر میں بھی ہم ان کو علیحدہ رکھتے ہیں اور بڑی کلین انوائرمنٹ میں, اور اے سی میں رہتے ہیں, گرمی نہیں برداشت کر سکتے, تو ہی از اے ویری رسکی پیشنٹ. تو آپ پلیز ان کو نا وہ کسی ایسی اچھی جگہ پہ رکھیں. وہ انہیں پتہ لگ گیا ہوگا کہ وہ نیچے کی بیسمنٹ تھی
جی جی تاریخ سی جس کے اندر وہ اور بھی قیدی تھے کہ اس ادھر نہ رکھے. تو میرے کان میں آواز پڑی کہ وہ منت کے انداز میں اس کو کہہ رہا تھا تو کہ ابو کو ادھر نہ رکھیں, وہ بڑا خرابی ہو جائے گی ان کی صحت کو, جو کہ بعد میں ہوئی بھی. لیکن الحمدللہ اللہ میاں نے جب زندگی دینی ہوتی ہے تو وہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو جب میرے کان میں یہ آواز پڑی کہ منت پڑی تو فرسٹ ٹائم میرے بجلی سی کوندی کہ یہ میں نے جو کچھ کیا ہے یہ میرے بچوں کو منت کرنی پڑ رہی ہے بجائے کہ سر فخر اٹھا کے فخر سے اٹھا کے معاشرے میں. تو I shouted at him. میں نے کہا بکواس بند کرو, تم کیا کہہ رہے ہو. اور اس کو میں نے کہا کہ چلو کون سا ہے وہ تمہاری وہ ہے نیچے تہ خانہ تھا. میں اس کو چلا, میں خود نیچے گیا, میں نے کہا کھولو, اس کا تالا لگا ہوا تھا. میں نے کہا مجھے بند کرو, اور بیٹے کو میں نے کہا کہ دفاع ہو جاؤ کہ آپ نے میرے لیے منتیں کرنی ہیں بجائے کہ آپ کا سر فخر سے بلند ہو کہ ہمارے باپ نے یہ کام کیا. تو میری ہیلتھ کو بہت بعد میں جب میں آیا وہاں سے جیل سے رہا ہو کے تو اسٹیٹ آئی واز ایڈمیٹڈ ٹو ہاسپٹل. اور میرا جو ہوتا ہے ایک اس کا جو ہے پیمانہ کے وہ رینل کے فنکشنز کو میئر کرنے کا جی کرٹن کتنا ہوتا, تو پہلے وہ ود ان رینج ہوتا تھا 1.5 1.4, تو وہ 2 سے کراس کر چکا تھا. پھر الحمدللہ پھر ڈاکٹرز نے مجھے تھیراپی وغیرہ جو دی وہ کچھ دیر رکھا اسپتال میں, تو سکسیڈڈ ٹو وہ جو تھا میرا رینل فیلور اس کو لیکن ظفر صاحب جسٹ فار دی آڈینس ٹو نو, جو بھی ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ فار لائف بہت زیادہ ایکسپوزڈ ہوتے ہیں, ان کو سمپل انفیکشن سے بھی بہت سیویئر کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, ٹو ڈیتھ ایون بڑا ایزیلی ہو جاتا ہے سمپل سی انفیکشنز میں. تو اگر آپ ایسی انوائرمنٹ میں رہ رہے تھے تو یو ور ویری پری ڈسپوزڈ ٹو سرٹن انفیکشنز. اچھا ایک چیز اور میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ پہ جب کیس ہوا میڈیا ٹرائل بھی ایک قسم کا آپ پہ چلا, آبویسلی میڈیا نے ہاؤنڈ کیا آپ کو, سارا کچھ ہوا, لیکن چند لوگ آپ ہی کے ڈپارٹمنٹ سے اور ایریا سے سامنے آئے, انہوں نے کہا جی انہوں نے ہمیں پریشرائز کیا تھا بیک ڈیٹ کرنے کے لیے. آر یو ان کانٹیکٹ ود دوز پیپل, ان کا کیا بنا, ان پہ یہ ہوا کہ انہوں نے جھوٹ بولا کورٹ کے سامنے؟ جی وہ اپنا ایک تو ریٹائر ہو گیا تھا جی جو ان کا, دوسرا جیسے ہی میرا کیس کنکلوژن کی طرف پہنچا تو ریزائن کر کے بھاگ گیا, 2 ابھی ڈٹے ہوئے تھے. تو میں پچھلے کچھ عرصہ سے دیکھ رہا تھا, 1 سال ہو گیا میرے کیس کو فیصلہ ہوئے کہ کمیشن کیا ان کے خلاف پروسیڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو کمیشن ان کے خلاف پروسیڈ نہیں کیا, تو جس سے مجھے یہ تاثر ملا کہ یا تو کمیشن کے جو موجودہ لوگ ہیں وہ کسی بہت پریشر میں ہیں. ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں نا طرح طرح کے پریشرز تو آتے ہیں, ہر کوئی ظفر جازی تو نہیں ہوتا کہ وہ ہر کسی کو نہ کرے, اور یا پھر وہ کوئی اور وجہ ہے کہ وہ بھی ان ہینڈز ان گلو ہیں سارے کے سارے. تو دین کچھ 2 مہینے پہلے آئی ڈیسائیڈڈ ٹو پروسیڈ لیگلی. اوکے. تو پھر میں نے اپنے لیگل ایڈوائزر کو کہا کہ کمیشن کو ایک نوٹس دے دیں. جی جی. اور وہ ان کو نوٹس دے دیا, ابھی انہوں نے جواب نہیں دیا. پھر میں نے کہا کہ ریمائنڈر دیں, اور دین تو 2 لوگ ادھر ہی ہیں. اب دیکھیں جو پیٹنٹلی عدالت میں جھوٹے ثابت ہو جائیں جی, کراس ایگزامینیشن میں ہر بات میں جھوٹے ثابت ہوئے, تو ایس ایس پی تو بہت ہی وہ ہے محترم ادارہ ہے جس کی ساکھ کے اوپر لوگوں نے انویسٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس ادارے میں اگر ایسے لوگ بیٹھے رہیں, مجھے ان سے ذاتی پر خواہش کچھ نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ ایسے کریکٹر کے لوگ تو نہیں ایسے اداروں میں ہونے چاہیے. ذاتی کیوں نہیں ہے آپ کو ان سے خواہش؟ ہونی تو چاہیے نا, پرسنل کیوں نہیں ایشو لے رہے آپ, ہونا چاہیے. پرسنل دیکھیں جی, وہ کیا زندگی میں لاکھوں ہوتے ہیں, آپ کو گاڑی مار کے چلا جاتا ہے, کچھ ہو جاتا ہے, لوگوں کی ہوتی, لیکن وہ ادارے کے لحاظ سے اس ادارے میں اگر ایسا کلچر اور ایسا اس کو برداشت کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو, تو پھر تو وہ سارے کے سارے ویسے نکلیں گے. جی اچھا, ایک چیز اور ظفر صاحب, صبح کل ایک خبر آئی ہے امریکی جریدہ بلومبرگ, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی اسٹاک مارکیٹ 2024 میں دنیا کی بہترین کارکردگی والی مارکیٹ ہے. آپ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کو بنانے میں یو ور ون آف دا لیڈنگ پیپل, تو مجھے تھوڑا سا لیمن ٹرمز میں عام انسان کے لیے سمجھائیں کہ آپ نے اس کو کلیکٹیو کیوں بنایا,
اس طرح اس کو یہ شیپ کیوں دی آپ نے؟ مرجر کیوں کیا؟ جی مرجر کیوں؟ بات یہ تھی کہ یہ کوئی 25 سال پہلے یہ پہلے یہ جو کمیشن ساری دنیا میں یہ جو تھے نا اسٹاک ایکسچینجز، یہ کچھ بروکرز نے مل کے میوچل اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ بنائے ہوئے تھے، ان کے تھے، وہ ٹریڈ کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے پبلک کی اس میں انویسٹمنٹ بڑھتی گئی، آتی چلی گئی، تو پھر یہ محسوس ہوا کہ ان کو اب انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، آپ دا اونرز علیحدہ ان کو ہونا چاہیے. تو 2012 میں باقاعدہ ہماری اسمبلی نے قانون پاس کیا کہ جی ان کو ڈیمیوچلائز کر دیا جائے، ان کو یا تو علیحدہ علیحدہ کر کے ڈائیوسٹمنٹ کر دی جائے یا پھر ان کو مرجر کر دیا جائے. علیحدہ علیحدہ کر کے ہو نہیں سکتے تھے، چونکہ جو ٹوٹل ہمارے ملک میں ٹریڈنگ ہو رہی تھی اس میں جو اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج تھا اس کا تقریباً 1% تھا، 1% سے بھی کم تھا، اور جو لاہور والے تھے وہ ان کا 4% سے بھی کم تھا. پہلے 7% ہوتا تھا، کم ہوتے تھے. آہستہ آہستہ وہ لاہور کا انویسٹر بھی ڈائریکٹ کراچی سے کرنا ہے. تو بیسٹ وے واز کہ جی سب کو مرج کر دیا جائے، ایک اسٹاک ایکسچینج بنا دی جائے، تاکہ دنیا میں باہر سے کوئی اس میں، ہمارا مقصد یہ تھا کہ باہر سے کوئی اس میں انویسٹر آئے، باہر سے ہمارے پاس ٹیکنالوجی آئے. تو پھر ان کو مرج کر کے پھر الحمدللہ وی سکسیڈڈ ان دیٹ. اور چائنا کو ہم وہ اس میں لانے میں کامیاب ہو گئے. چائنا کے جو اسٹاک ایکسچینجز تھے تو ان کی انویسٹمنٹ بھی آ گئی اور ڈیمیوچلائز بھی ہو گیا. تو اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے میں ایک بات، لوگ وہ اس کے انڈیکسز کو کمپیئر کرتے ہیں، ان ریفارمز کا بھی بہت ذکر کرتے ہیں، لیکن اصل میں آپ کو بتا دوں نا، اسٹاک ایکسچینج کی جو بنیادی، جب آپ انویسٹ کرتے ہیں نا، یا کرنے جاتے ہیں ایز انڈیویجول، انویسٹمنٹ کا فیصلے کی درست یا غلط ہونے کی ذمہ داری آپ کی ہے. اسٹاک ایکسچینج نے جو آپ کو چیز مہیا کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت بھی آپ بیچنے جائیں وہ چیز کا خریدار موجود ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں لیکوڈیٹی، جب بھی آپ بیچنے جائیں، بنیادی یہ کہ ہے اس کا. تو جو میں اس کو بہت اگر بریف کر کے کہوں کہ جو ہم نے ریفارمز کی تو ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ دیکھیں کہ 2017 کے بعد کتنی کرائسز آئی اسٹاک ایکسچینج پہ. انڈیکس 28,000 تک بھی آ گیا، اور یہ 3-4 دفعہ اتنے بڑے ڈپ آئے، لیکن ہماری مارکیٹ میں ٹریڈنگ رکی نہیں. یہی نہیں ہوا. اس کے اگینسٹ ماضی میں کیا ہوتا تھا، ڈپ آتی تھی، ساتھ ہی اسٹاک ایکسچینج کو وہ ٹریڈنگ ہالٹ ہو جاتی تھی. ایک دفعہ تو 2008 میں تو آپ کو پتہ ہے کوئی 1 مہینہ کے قریب یہ بند رہا تھا. 2005 میں کرائسس آئی، اس میں لوگ پھر برباد ہو جاتے تھے، بیچنے کے قابل ہی نہیں ہوتے تھے. جب مطلب آپ چیز لے کے جائیں بیچ ہی نہیں سکتے تھے. تو یہ جو آج آپ برکات دیکھ رہے ہیں وہ اس کی ہیں، ان اصلاحات کی، کہ کچھ بھی ہو اسٹاک ایکسچینج 10,000 پہ بھی آ جائے، لیکن وہ یہ نہ ہو کہ وہاں ٹریڈنگ رکے. جب بھی کوئی بیچنے کے لیے جائے تو اس کا بائر موجود ہونا چاہیے. اور پھر اس میں رسک مینجمنٹ کو ہوتے ہیں میجرز، وہ سارے اس سے پھر جو آج جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ 2017 سے آج تک وہ جو لوگوں کا یہ اعتماد بنا ہے کہ یہ نہیں صورتحال ہوگی کہ ماضی کی طرح یہ کرائسز آئیں اور بند ہو جائے. اور دوسرا دیکھ لیں کہ پہلے وہ بروکرز ڈیفالٹ کر کے بھاگ جاتے تھے. اب الحمدللہ ہم نے اپنے دور میں بہت ساروں کے نیب کو کیس بھیجے، وہ کیا، اس ایک مارکیٹ میں بروکرز کو بھی ایک چلا گیا. تو یہ ہے وہ، اور انشاءاللہ یہ سے آگے جائے گا، بہت آگے جائے گا. ظفر صاحب تھوڑا سا لاسٹ 1-2 کچھ سوال مجھے آپ سے کرنے. ایک میجر یہ کہ جو آج کل اکنامکس پہ بہت بحث چل رہی ہے، سم پیپل سے کہ اسحاق ڈار کی اکنامکس کو اسپیشل نام بھی دے دیا گیا، آج کل ڈورونامکس کہا جاتا ہے. وڈ یو گو فار دیٹ، اور ڈو یو تھنک کہ اس کے اندر کچھ فلاز ہیں؟ نتھنگ کین بی پرفیکٹ، تو ڈو یو تھنک کہ اس کے اندر کچھ چینجز لانے چاہیے اس وقت جو ہم لوگ اپنی؟ نہیں، پہلے تو سب سے پہلے نا آپ سمجھیں کہ معیشت ہے کیا. آپ کے گھر کی، میرے گھر کی، اور XYZ کے گھر کی، ہر کسی کے معاشی حالات ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کے ڈفرینٹ میجرز ان کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اس ہر ملک کی کتابوں کی معیشت علیحدہ ہوتی ہے، ملکوں کی معیشت علیحدہ ہوتی ہے. پاکستان اس وقت انفیکٹ
ایک ایسی انوائرمنٹ سے گزر رہا ہے اور یہ پچھلے کہ بہت ٹائٹ کنٹرول کی ضرورت ہے. جی. اسحاق ڈار کا ایک تو ان کا تجربہ ہے, ایک ان کے اندر ایک ول ہے, اور ایک ان کو بڑی وہ ایک وہ پختہ ان کے جو ہیں نظریات کہ یہ جو ہے روپے کی قیمت بڑی اہم ہے, اس کو ہماری کرنسی کی ویلیو کو ہم نے نہیں جلدی لوگوں کے رحم کرم پہ چھوڑنا, ہم نے اپنے ایکسپینڈیچر پہ کنٹرول رکھنا, وہ اس کے اوپر بڑے بسختی سے عمل کرتے ہیں. تو ان سے تو اب کوئی بھی شخص ہوگا میری رائے میں تو انہی اصولوں پہ چلیں گے تو پھر یہ معاملہ ٹھیک ہوں گے. اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ آپ نے, میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں, لوگوں 2016 تک جب تک آئی ایم ایف کا پروگرام تھا نا, اس وقت یہ سارا یہی تھا کہ ہر چیز کو کنٹرول کر کے ہم پہلے اپنے لائیں اس کے اندر دائرے کے اندر. آئی ایم ایف کا جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے پھر وہ کہتے تھے کہ ایک اور لے لیں پروگرام, تو ہم نے انکار کر دیا. اس کی وجہ تھی, ایک وجہ یہ تھی کہ ان کنڈیشنلٹیز کے تحت ہم کوئی سبسڈی وغیرہ نہیں دے سکتے تھے, ویئر ایز ایکسپورٹس کو بوسٹ دینے کے لیے ہمیں ڈائریکٹ سبسڈی کی ضرورت تھی. جیسے پروگرام ختم ہوا, میرا خیال کوئی 20 یا 25 دن کے اندر نواز شریف نے ایک میٹنگ بلائی سارے ایکسپورٹرز کی, ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کی, ان کے ساتھ پھر طے ہوا کہ جی آپ 10% ایکسپورٹ بڑھائیں گے, اور اتنے عرصہ میں شاید پہلے 6 مہینے میں یا تو ہم آپ کو 180 ارب روپے کی ڈائریکٹ پیسے دیں گے آپ کو سبسڈائز کریں. تو اس وجہ سے ہم اس پروگرام سے باہر آ کے پھر وہ اکنامک ڈیولپمنٹ جس کو کہتے ہیں. اچھا ظفر صاحب, ایسا ہے کہ یہ جو نیکسس بن جاتا ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ جوڈیشری کے اس وقت کے کچھ لوگ تھے, پھر ہم بات کرتے ہیں چند لوگ فیضیاب ہو جاتے ہیں, اس سارے نیکسس کو ریپیٹیشن اس کی ہوتی رہے گی جب تک اس کے اگینسٹ پراپر پریکاشنز اور اسٹیپس نہیں لیے جائیں گے. تو ڈو یو تھنک کہ کرنٹ گورنمنٹ, سٹنگ گورنمنٹ کو کچھ ایسے اسٹیپس لینے چاہیے جو یہ فردر فیوچر میں روک سکیں, جو آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ نہیں, لینے چاہیے کا تو سوال ہی نہیں پیدا تھا, جان پہ کھیل جانا چاہیے. اگر نہیں تو حکومت سے باہر آ جائیں. ہم کب تک لٹکے رہیں گے ان حالات کے ساتھ؟ اب ہمارے پاس اور تو ہے ہی نہیں, گنجائش ہی نہیں ہے کہ نیچے گرنے کی. اگر نہیں ٹھیک ہوتے ٹکرائیں, یہ عدلیہ بھی ہے جو بھی ہے, اگر نہیں ریفارمز کر پاتے تو جائیں, پھر عوام میں جائیں, عوام جو فیصلہ کرتی ہے وہ کریں, اس کو قبول کریں. Exactly. Thank you so much, Zafar Saab. It was wonderful talking to you, and thank you so much. And this is our today's interview with Thursday Times. Thank you so much.